8वां पारा सूरह आराफ आयत नंबर 39 से 43। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालत ऊलाहुम लिउख़राहुम फमा कान लकुम अलैना मिन फ़ज़लिन फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तक्सिबून। अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान रहमत वाला। वक़ालत और कहेंगे, ऊलाहुम लिल उख़राहुम उनके पहले अपने बाद वालों से, फमा कान लकुम अलैना तो नहीं है, लकुम तुम्हारे लिए, अलैना हम पर, मिन फ़ज़ली कोई फजीलत कोई बरतरी, फ़ज़ूक़ुल अज़ाबा तो अजाब चखो, बिमा कुन्तुम तक्सिबून उसके बदले जो कुन्तुम तक्सिबून तुम काम करते थे। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जिन्होंने कज़्ज़बू झुटलाया बि आयातिना हमारी आयतों को, वस्तकबरू अन्हा और उनसे तकब्बुर किया, ला तुफ़त्तहु लहुम उनके लिए नहीं खोले जाएंगे, अब्वाबुस समा आसमानों के दरवाजे, आसमान के दरवाजे उनके लिए नहीं खोले जाएंगे, वला यदखुलूनल जन्नता वो जन्नत में दाखिल ना होंगे, हत्ता यलजल जमल यहाँ तक कि यलज दाखिल हो जाए, जमल ऊँट, फी सम्मिल खियात सुई के सुराख में, वकज़ालिका और ऐसा ही, नजजिल मुजरिमीन नजजी हम बदला देते हैं, मुजरिमीन मुजरिमों को, हम मुजरिमों को ऐसा ही बदला देते हैं। लहुम मिन जहन्नमा उनके लिए जहन्नम से, मिहादुन बिछोना है, व मिन फौक़िहिम गवाशिन और उनके ऊपर से आग की ओढ़नियाँ होंगी, वकज़ालिका नजज़िल ज़ालिमीन और ऐसा ही हम बदला देते हैं जालिमों को। वल्लज़ीना आमनू और वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस्सॉलिहात और उन्होंने नेक अमल किए, अच्छे अमल किए, ला नुकल्लिफु हम बोझ नहीं रखते, नफ्सन किसी जान पर, इल्ला वुस्अहा मगर उसकी ताकत के मुताबिक, उलाइका अस्हाबुल जन्ना ये लोग जन्नत वाले हैं, हुम फीहा खालिदून वो इसमें खालिदून हमेशा रहने वाले हैं। वनज़अना और हमने खींच लिया, माफी सुदूरिहिम उनके सीनों में जो था, मिन गिल्लिन बुग़्ज़-ओ-कीना तजरी जन्नत में बहेंगी, मिन तहते हिमुल अनहार उनके नीचे नहरें, वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हाज़ा हदाना लिहाज़ा और वो कहेंगे तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने हिदायत दी हमें, लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह और हम नहीं थे, वमा कुन्ना और हम नहीं थे, लिनहतदिया के हिदायत पाते, लौला अगर ना होता, अन हदानल्लाह अल्लाह हमें हिदायत अगर ना देता, लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिलहक़ ज़रूर बेशक, जाअत आए, रुसुल रब्बिना हमारे रब के रसूल, बिलहक़ हक़ के साथ, वनूदु अंतिलकुम और उन्हें निदा की जाएगी, नूदु उन्हें निदा की जाएगी, अंतिलकुम ये जन्नत है, तिलकुमुल जन्नत ये जन्नत है, उरिस्तुमूहा तुम्हें इसका वारिस बना दिया गया, बिमा कुन्तुम तामलून उसके बदले में जो तुम अमल किया करते थे, उसके बदले में तुम्हें जन्नत का वारिस बना दिया गया। तर्जुमा कंजुल इरफान और पहले वाले दूसरों से कहेंगे कि तुम्हें हम पर कोई बरतरी ना रही तो अपने अमाल के बदले अजाब का मजा चखो। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब सुनकर गुमराही के पेशवा पैरवी करने वालों से कहेंगे कि तुम्हें हम पर अजाब से छुटकारे में कोई बरतरी ना रही
کفر و گمراہی میں دونوں برابر ہیں، تم اپنے کفر اور برے اعمال کا مزہ چکھو، ہم اپنے کفر اور برے اعمال کا مزہ چکھتے ہیں۔ کفر اور بدعملی، پیغمبروں کی اہانت، مسلمانوں کو ستانا ہم تم دونوں ہی کیا کرتے تھے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے حتیٰ کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والوں اور ان سے تکبر کرنے والوں کی سزا جہنم میں ہمیشہ رہنا بیان ہوئی، اور اس آیت میں اس ہمیشگی کی کیفیت کا بیان ہے۔ پہلی یہ کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ کفار کے اعمال اور ان کی ارواح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، کیونکہ ان کے اعمال اور ارواح دونوں خبیث ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کفار کی ارواح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور مومنین کے لیے، مومنین کی روحوں کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ ابن جریج نے کہا کہ آسمان کے دروازے نہ کافروں کے اعمال کے لیے کھولے جائیں گے، نہ ارواح کے لیے کھولے جائیں گے، یعنی یہ زندگی، نہ زندگی میں ان کا عمل آسمان پر جا سکتا ہے، نہ موت کے بعد ان کی روح جا سکتی ہے۔ مرنے کے بعد مومن اور کافر کی روح کو آسمان کی طرف لے جانے اور مومن کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھلنے اور کافر کی روح کے لیے نہ کھلنے کا ذکر حدیث پاک میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روح نکلتے وقت میت کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر وہ مومن کی روح ہے تو اسے کہتے ہیں اے پاک روح، پاک جسم سے نکلا کیونکہ تو نیک ہے، اللہ کی رحمت سے خوش ہو جا، جنت کی خوشبو اور اپنے رب کی رضامندی سے خوش ہو جا۔ فرشتے روح نکلنے تک یہی کہتے رہتے ہیں۔ جب روح نکل آتی ہے تو اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے، جب آسمان کے قریب پہنچتے ہیں تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ کون ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں فلاں شخص کی روح ہے۔ آسمانی فرشتے کہتے ہیں مرحبا مرحبا، اے پاک روح، پاک جسم میں رہنے والی، تو خوش ہو کر آسمانوں میں داخل ہو جا اور خوشبو اور اللہ کی رضا سے خوش ہو جا۔ ہر آسمان پر اسے یہی کہا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ روح عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر کسی برے بندے کی روح ہوتی ہے تو کہتے ہیں اے ناپاک جسم کی روح، بری حالت کے ساتھ آ، گرم پانی اور پیپ کی اور اس کے ہم شکل دوسرے عذابوں کی بشارت حاصل کر۔ وہ روح نکلنے تک یہی کہتے رہتے ہیں، پھر اسے لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ آسمان کے فرشتے دریافت کرتے ہیں یہ کون ہے؟ روح لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں فلاں شخص کی روح ہے۔ آسمانی فرشتے جواب دیتے ہیں اس خبیث روح کو جو خبیث جسم میں تھی کوئی چیز مبارک نہ ہو، اسے ذلیل کر کے نیچے پھینک دو۔ تو وہ اسے آسمان سے نیچے پھینک دیتے ہیں، پھر وہ قبر میں لوٹ جاتی ہے۔ کفار کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جانے کا دوسرا معنی یہ کہ وہ خیر و برکت اور رحمت کے نزول سے محروم رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ اس آیت میں ہمیشگی کی دوسری کیفیت کا بیان ہوا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ کفار تب تک جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل نہ ہو جائے، اور یہ بات چونکہ محال ہے کہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ کیسے داخل ہو، تو کفار کا جنت میں داخل ہونا بھی محال ہے، کیونکہ محال پر جو موقوف ہو وہ خود محال ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کفار کا جنت سے محروم رہنا یہ قطعی ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں مجرمین سے کفار مراد ہیں، کیونکہ اوپر ان کی صفت میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے اور ان سے تکبر کرنے کا بیان ہو چکا ہے۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے آگ بچھونا ہے اور ان کے اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہے، یعنی اوڑھنا بھی آگ ہے، بچھونا بھی آگ ہے، اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یعنی اوپر نیچے ہر طرف سے آگ انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ صرف اوپر نیچے کا ذکر فرمایا کیونکہ دایاں بایاں خود ہی سمجھ میں آ گیا۔ حضرت سعید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
جب اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ فرمائے گا کہ جہنمی اپنے ماں سوا سب کو بھول جائیں، ان میں سے ہر شخص کے لیے اس کے قد برابر آگ کا ایک صندوق بنایا جائے گا، پھر اس پر آگ کے تالوں میں سے ایک تالا لگا دیا جائے گا، پھر اس شخص کی ہر رگ میں آگ کی کیلیں لگا دی جائیں گی، پھر اس صندوق کو آگ کے دوسرے صندوق میں رکھ کر آگ کا تالا لگا دیا جائے گا، پھر ان دونوں کے درمیان آگ جلا دی جائے گی۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اب اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے، وہ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پہلے چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے وعید اور آخرت میں جو کچھ ان کے لیے تیار فرمایا اس کا ذکر کیا۔ اب ایمان والوں سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور آخرت میں جو کچھ ان کے لیے تیار فرمایا اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے تو وہ جنت والے ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ ایمان اعمال پر مقدم ہے، پہلے ایمان قبول کیا جائے گا اور بعد میں نیک کام کیے جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ کوئی شخص نیک اعمال سے بے نیاز نہیں، چاہے کسی طبقے اور کسی جماعت سے اس کا تعلق ہو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے۔ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے بہت پیاری تسلی ہے کہ اللہ عز و جل کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ احکام کا پابند نہیں کرتا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کوئی بہت زیادہ مشقت برداشت نہیں کرنا پڑے گی، بلکہ اکثر و بیشتر احکام وہ ہیں جن پر آدمی نہایت سہولت کے ساتھ عمل کر لیتا ہے، جیسے نماز، روزہ، دیگر عبادات۔ ابھی کرنا کون سا ناممکن کام ہے؟ نمازی بھی تو ہے نا، لوگ کر ہی رہے ہیں نیک اعمال، تو جو نہیں پڑھتے وہ سمجھتے ہیں شاید یہ ناممکن کام ہے کوئی پابندی سے نماز پڑھنا یا نیک عمل کرنا۔ زکوٰۃ اور حج تو لازم ہی اس پر ہیں جو اپنی سب ضروریات کے بعد زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی کی بقدر زائد رقم رکھتا ہے، یعنی جس کے پاس مال ہوگا تو زکوٰۃ دے گا نا، یا مال ہوگا تو ہی حج اس پہ ضروری ہوگا۔ باقی تو صرف نماز روزہ ہی ہے مین چیز، باقی احکام تو پھر اس کی استطاعت کے مطابق اگر فرض ہوئے تو اس صورت میں ہوں گے، ورنہ پھر نماز روزہ ہی ہے اور چند ایک دیگر عبادات ہیں۔ یوں ہی ماں باپ، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق وغیرہ کی ادائیگی بھی عموماً زندگی کا حصہ ہے۔ کسی سے اچھے اخلاق سے بات کر لیں، کوئی اچھا سلوک کر لیں، تو اس میں کون سا کوئی مشکل کام ہے، اچھے لوگ کر ہی رہے ہیں۔ یوں ہی ذکر و درود بھی روح کی غذا ہے اور یہی اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں۔ اب کس کے لیے مشکل ہے کہ ذکر کرنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہے، درود پاک پڑھنا بہت ہی بھاری کام ہے، مشکل کام ہے، کر سکتا ہے بندہ، جو چاہے کر سکتا ہے، بڑھاپے میں بھی کر سکتا ہے، زبان چلتی رہتی ہے بندے کی، بلکہ بڑھاپے میں زیادہ چلتی ہے۔ بندہ جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے باقی سارا جسم کمزور ہوتا ہے، زبان طاقتور ہوتی جاتی ہے، تو زبان سے اللہ کا ذکر، درود پاک، یہ چیزیں تو ہو سکتی ہیں۔ تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو نافذ کیا ہو کہ بہت مشکل ہو ہی نہ سکے، ناممکن نہیں ہے، سب کچھ لاکھوں لوگ کر ہی رہے ہیں۔ تو جنت میں جانے کا راستہ اللہ نے نہایت آسان بنایا ہے، صرف اپنی ہمت کا مسئلہ ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور ہم نے ان کے سینوں سے بغض و کینہ کھینچ لیا۔ ان کے نیچے نہریں بہیں گی اور وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور ہم ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے اور انہیں ندا کی جائے گی کہ یہ جنت ہے، تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے میں اس کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ اللہ عز و جل نے جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان کیسا پیارا تقابل بیان فرمایا کہ ان کے نیچے آگ کے بچھونے تھے اور ان کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان کے گروہ ایک دوسرے پر لعنت کر رہے تھے، اور ان جنتیوں کے دلوں سے اللہ نے کینے کو نکال دیا، اور یہ سب پاکیزہ دل والے ہوں گے، نہ تو دنیاوی باتوں کا کینہ ان کے دلوں میں ہوگا، نہ ہی جنت میں ایک دوسرے کے بلند مقامات اور محلات پر حسد کریں گے، بلکہ سب پیار محبت سے رہ رہے ہوں گے۔ جنتی جتنے ہوں گے آپس میں اتفاق سے پیار محبت سے رہ رہے ہوں گے، اور جہنمی جتنے ہوں گے وہ ایک دوسرے سے جہنم میں بھی لڑ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پاکیزہ دل ہونا جنتیوں کے وصف ہے، اور اللہ کے فضل سے امید ہے کہ جو یہاں اپنے دل کو بغض و کینہ سے، حسد سے پاک رکھے گا، قیامت کے دن
اللہ پاک اسے پاکیزہ دل والوں یعنی جنتیوں میں داخل فرمائے گا۔ تو ہمیں ادھر اپنے دل کو پاک کر لینا چاہیے، کسی مسلمان کا بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، تو انشاءاللہ جنت میں بھی یہی کیفیت رہے گی، کیونکہ جنت میں تو ہوں گے ہی وہی لوگ جن کا دل صاف ہوگا، کسی کے بارے میں دل میں غصہ، دشمنی، کینہ، حسد نہیں ہوگا۔ حدیث سے پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمانوں کی دوزخ سے نجات ہو جائے گی، انہیں جنت اور دوزخ کے درمیان پل پر روک لیا جائے گا، پھر ان میں سے جس کے ساتھ دنیا میں زیادتی کی ہوگی اس کا قصاص لیا جائے گا، بس جب ان کو پاک اور صاف کر دیا جائے گا تب ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر ایک شخص کو جنت میں اپنے ٹھکانے کا دنیا کے ٹھکانے سے زیادہ علم ہوگا۔ یہاں چونکہ بغض و کینہ کا تذکرہ ہے، اس کی مناسبت سے یہاں بغض و کینہ کا مفہوم، اس کی مذمت بیان کی جاتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب آدمی عاجز ہونے کی وجہ سے فوری غصہ نہیں نکال سکتا تو وہ غصہ باطن کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب بندہ کسی پہ غصہ نہیں نکال سکتا کہ اگلا تھوڑا تگڑا ہے، تھوڑا ڈاڈا ہے، اگر غصہ نکالوں گا تو اس کا یہ والا ری ایکشن آئے گا، اب بندہ غصے کو دبا کے پھر اس کو اندر لے جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے کینہ، یعنی وہ غلاظت ساری اپنے اندر کر لیتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے۔ کینے کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو بھاری جاننا، کہ جیسے وہ بندہ نظر آئے نا غصہ آ جائے، اسے دیکھتے ہی غصہ آ جائے، اس کا تصور کرے غصہ آ جائے، اس کی بات شروع ہو تو غصہ آ جائے، طبیعت بدل جائے، چہرے کا رنگ بدل جائے، یعنی اندر ہی اندر اپنا بندہ نقصان کرتا رہتا ہے۔ اگر اس نے لوگوں کے کینے اور بہت زیادہ اگر کینے پالے ہوئے ہیں، اس کا بھی کینہ، اس کا بھی کینہ، اس کا بھی کینہ، ایک بندے کا بھی کینہ دل میں ہو تو سینہ گندا ہی رہتا ہے اس سے۔ جب زیادہ لوگوں کے کینے آ جائیں تو پھر سمجھو پورا اندر ہی خراب ہو گیا، ہر وقت ہی بندہ ٹینشن میں، اگلے پہ تو اب غصہ نکال نہیں سکتا تو پھر اپنی جان تباہ کرتا رہتا ہے، اپنا وہ اس کے سمجھو چہرے کا حسن بھی ختم ہو جاتا ہے، اندر کی خوبصورتی بھی ختم ہو جاتی ہے، ہر وقت ہی بے چینی، بے سکونی کا شکار رہتا ہے۔ کسی کو باہری جاننا، اس سے نفرت کرنا، دشمنی رکھنا، اور یہ بات پھر ہمیشہ ہمیشہ دل میں رکھنا، کیونکہ یہ بات ہر وقت سوتے جاگتے 24 گھنٹے دل میں کینہ جب آ جائے نا وہ پھر ہر وقت ہی رہتا ہے، 24 آور رہتا ہے، چاہے بندے کی وقتی طور پہ توجہ نہ بھی ہو نا اس طرف، لیکن وہ ہے اندر ہی ہے، اندر موجود ہے کینہ۔ احادیث میں بغض و کینہ کی شدید مذمت بیان کی گئی، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے اعمال ہر ہفتے میں 2 مرتبہ پیر اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں اور ہر مسلمان بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس بندے کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو، کہا جاتا ہے کہ اسے چھوڑ دو یا مہلت دو حتیٰ کہ یہ رجوع کر لیں، یعنی جب تک بندے کے اندر کینہ ہے تو اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی، بخشش سے بھی بندہ محروم رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغض رکھنے والوں سے بچو، کیونکہ بغض دین کو مونڈ دیتا ہے، دین کو تباہ کر دیتا ہے۔ بغض و کینہ کے بارے میں اور تفصیلی معلومات کے لیے احیاء العلوم کی 3 جلد کا مطالعہ فرمائیں۔ مسلمانوں کو آپس میں کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمائیں، یعنی جس طرح یہ ملی ہوئی ہے نا، مسلمان کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی آپس میں دوستی اور رحمت و شفقت کی مثال جسم کی طرح ہے، جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں اچھا وہ ہے جس سے بلائی کی امید ہو اور جس کی شرارت سے امن ہو، اور تم میں برا وہ شخص ہے جس سے بلائی کی امید نہ ہو اور جس کی شرارت سے امن نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گفتگو کرتے وقت اچھے طریقے سے بات کرنا
جب کوئی گفتگو کرے تو اچھے انداز میں اس کی بات سننا، ملاقات کے وقت مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، وعدہ پورا کرنا مومن کے اخلاق میں سے۔ وقال الحمد للہ، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ مومنین جنت میں داخل ہوتے وقت کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اچھے اعمال کی ہدایت دی اور ہمیں ایسے عمل کی توفیق دی جس کا یہ اجر و ثواب ہے، اور ہم پر فضل و رحمت فرمائی اور اپنے کرم سے عذاب جہنم سے محفوظ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی حمد اور اس کا شکر جنت میں بھی ہوگا، کیونکہ وہ حمد اور شکر ہی کا مقام ہے۔ اس یہ بھی معلوم ہوا کہ علم و عمل اور ہدایت کی توفیق اللہ ہی کی عطا ہے، اللہ ہی کی عطا سے ہے، لہٰذا کسی کو علم یا اچھے عمل کی توفیق ملے تو اللہ کی حمد کرے اور اسے اللہ کی توفیق جانے۔ اللہ نے کوئی علم دیا، اللہ نے اسے توفیق عطا فرما دی، فجر کی نماز کی توفیق مل گئی، ابھی درس و بیان میں بیٹھنے کی توفیق مل گئی، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور نیک کاموں کی توفیق مل رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے ہمیں بکثرت لا حول شریف پڑھنے کا فرمایا گیا، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی ہے کہ نیکی کی توفیق اور برائی سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی طرف سے، اللہ کی توفیق سے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا، اور انہیں ندا کی جائے گی کہ یہ جنت ہے، تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ایک ندا کرنے والا پکارے گا، تمہارے لیے زندگانی ہے کبھی نہ مرو گے، تمہارے لیے تندرستی ہے کبھی بیمار نہ ہوگے، تمہارے لیے عیش ہے کبھی تنگ حال نہ ہوگے۔ جنت کو دو وجہ سے میراث فرمایا گیا، ایک یہ کہ کفار کے حصے کی جنت بھی وہی لیں گے، یعنی کفار کے ایمان لانے کی صورت میں وہ جنتی محلات ان کے لیے تیار تھے، وہ ان کے کفر کی وجہ سے اہل ایمان کو دے دیے جائیں گے، تو یہ گویا ان کی میراث ہوئی۔ دوسری یہ کہ جیسے میراث اپنی محنت اور کمائی سے نہیں ملتی نا، اسی طرح جنت کا ملنا بھی یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا۔ میراث باپ دادا کی ویسے ہی مل جاتی ہے، فری میں ہوتی ان کی ہے، بندہ ان کے فوت ہونے کے بعد مالک بن جاتا ہے۔ جنت کی میراث کے لیے بھی ہم نے نہیں اتنا کچھ کیا، اللہ کے فضل سے مل گئی، اس کے کرم سے میراث مل جانی۔ اپنے اعمال تو ظاہری ایک سبب ہوں گے نا، ظاہری اسباب میں سے، اور وہ بھی حقیقتاً جنت میں داخلے کا سبب بننے کے قابل نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے اعمال تو ہیں ہی ناقص، یہ تو صرف سابقہ نعمتوں کا شکرانہ بن جائیں گے یا جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بن جائیں گے تو بھی بہت ہے۔ ان کے بھروسے پر جنت کی طمع تو خود فریبی ہے۔ بندہ یہ کہے نا کہ میں نے بڑی عبادت کی ہے، ایک شخص تھا نا، اس نے کہا کہ میں نے 500 سال یا اتنے 100 سال عبادت کی ہے، وہ اللہ پاک نے اسے فرمایا نا کہ تم اسے جنت میں داخل کر دو میرے فضل سے۔ بندہ کہے گا میں نے جو 500 سال عبادت کی ہے وہ کدھر گئی؟ حکم ہوگا ٹھہرو ابھی جنت میں نہ لے جاؤ، پہلے اس کی جو ایک نعمت میں نے دی ہے نا، آنکھ، وہ ایک پلڑے میں رکھو، سارے 500 سال کے عمل ایک کم پلڑے میں رکھو، تو وہ ایک نعمت بھاری ہو جائے گی، فرمایا جائے گا اب جہنم میں ڈال دو، اس کے پاس تو بچے ہی کچھ نہیں، کھاتا برابر ہو گیا، ایک نعمت کے بدلے ہی وہ ساری نعمتیں تو ختم، کہ یا اللہ تو اپنے فضل سے ہی جنت میں داخل کر دے۔ یعنی اللہ نے ہمیں نعمتیں اتنی عطا فرما رکھی ہیں نا کہ جو مرضی کرتے رہے نا، 500 سال تو کیا رہنے، 100 سال بھی کوئی اکا دکا بچتا ہے، ورنہ ایوریج عمریں جو چل رہی ہیں ہماری یہ 60 65 70، بس اسی کے آگے پیچھے 60 65 ایوریج عمر یہی ہے۔ جاپان میں ذرا تھوڑی سی اوپر ہو جاتی ہے، 80 85 چلی جاتی ہے، بس اتنی ہے، تو باقی عمریں بڑی کم ہیں۔ تو ورنہ تو پہلے عمریں زیادہ ہوتی تھی، 500 سال 1000 سال عبادت کیا کرتے تھے، اتنی لمبی عمریں تھی۔ ہم تو تھوڑی سی زندگی ہے اس میں بھی پھر عبادت بھی نہیں کر پاتے، 7 8 گھنٹے سونے میں گزر جاتے ہیں، دیگر معاملات میں گزر جاتے ہیں آگے پیچھے، پھر ٹائم فضولیات میں سوشل میڈیا پہ 2 4 گھنٹے تو آج کل بچوں بوڑھوں جوانوں کے سب کی گزر رہے ہیں ایوریج، ورنہ تو ایک بار شروع ہی کرتے ہیں سوشل میڈیا تو پتہ ہی نہیں چلتا آدھا گھنٹہ گزرا 1 گھنٹہ گزرا، پھر ہوش آتی ہے، اتنا اس میں بزی ہو جاتے ہیں، نہ نیند کی پرواہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے جنت میں جانا ہے تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے۔ یہاں مفسرین نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، یعنی وہ اپنے عمل کی بات نہیں کریں گے بلکہ اللہ کے فضل کی بات کریں گے، اور اللہ فرمائے گا کہ تمہیں تمہارے اعمال کے سبب اس جنت کا وارث بنا دیا گیا۔ گویا بندہ اپنے عمل کو ناچیز اور ہیچ سمجھ کر صرف اللہ کریم کے فضل پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اپنے فضل سے اس کے ناقص عمل کو بھی قبول فرما لیتا ہے اور اس کو بھی قابل ذکر بنا دیتا ہے، اور فرماتا ہے کہ تمہیں تمہارے اعمال کے سبب جنت دے دی گئی۔
اگر کہے نا بندہ کہ میرے عمل کے سبب، تو ہوگا کہ چلو پھر تو نے جو عمل کیا ہے ذرا اس کا حساب کر لیتے. لیکن جب بندہ کہتا ہے یا اللہ میرا عمل ناقص ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر اللہ پاک اس کے عمل کو بھی اہمیت دے گا کہ نہیں، تیرے عمل کی وجہ سے تیرا عمل اس قابل ہو گیا ہے کہ تجھے جنت دے دی گئی، جنت کی نعمتیں دے دی گئی. یہاں مفسرین نے یہ بحث بھی فرمائی ہے کہ جنت میں داخلے کا سبب کیا ہے، اللہ کا فضل یا ہمارے اعمال. تو حقیقت یہی ہے کہ جنت میں داخلے کا سبب تو اللہ کا فضل ہی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم، تمہارے رب کے فضل سے بھی یہی بڑی کامیابی ہے. اور یہی مضمون حدیث پاک میں بھی ہے. بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا مجھے بھی نہیں. حضور سے زیادہ عبادت کس کی ہوگی؟ فرمایا مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل اور رحمت میں ڈھانپ لے. بس تم اخلاص کے ساتھ عمل کرو اور میانہ روی اختیار کرو. البتہ بہت سی آیات میں اعمال کو بھی جنت میں داخلے کا ایک سبب قرار دیا گیا. تو دونوں طرح کی آیات اور احادیث میں تطبیق ہے. یہ ہے کہ جنت میں داخلے کا حقیقی سبب تو اللہ کا فضل ہے، لیکن ظاہری سبب نیک اعمال ہے. اس لیے ہمیں نیک اعمال نہیں چھوڑنے، نیک اعمال کرتے رہنے اخلاص کے ساتھ، اور پھر بھی بھروسہ اللہ کے فضل پہ کرنا ہے. اللہ اپنے فضل سے ہمیں جنت میں بے حساب داخلہ عطا فرما دے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ